अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम सीखेंगे कि हम वेरिएबल का बतौर रे इंडेक्स इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। जो अरे हम बनाते हैं उस अरे के जो इंडेक्सेस होते हैं वहाँ पर हम वेरिएबल का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसको हम ओपन करेंगे। और इसको ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन करने के बाद हम अपनी फाइल बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम लिखने के लिए अपनी एक फाइल बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपनी एक फाइल बनाएंगे और अपनी फाइल का यहाँ पर नाम लिखेंगे। आज की क्लास में हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रेपिटेशन, उसमें एग्जाम्पल कोड है 4.3, उसको हम सीखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने ये भी बताना है कि हमने इसको महफूज कहाँ पे करना है, वरना आपको एरर आ जाएगा जैसे अभी हमें आया है, और फिर फिनिश के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हेडर सेक्शन के अंदर हम अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर दोबारा हम अपनी दूसरी फाइल जो कि है conio.h उसको हम इंक्लूड करेंगे और फिर हम यहाँ पे void मेन का फंक्शन लिखेंगे और ये void मेन फंक्शन की बॉडी आ गई हमारे पास। अजीज तलबा, आज की क्लास में हम बहुत ही अहम चीज सीखने के लिए जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था कि हम वेरिएबल्स का बतौर अरे इंडेक्स किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर हम वेरिएबल्स का बतौर अरे इंडेक्स इस्तेमाल करें तो हम वेरिएबल की जो कीमत है वो अगर हमारी कम हो जाए या वो कीमत हमारी कोड के अंदर ज्यादा हो जाए तो फिर हमारी जो अरे है उसकी कीमत स्क्रीन पर किस तरह से नजर आएगी। और हम ये भी सीखेंगे कि अगर हम सारफ से ये पूछें कि जो अरे के इंडेक्स है वो हमें सारफ इनपुट के तौर पे दे, तो वो हम दिखा देंगे कि जो सारफ जिस इंडेक्स की कीमत हमसे पूछेगा हम उसको बता देंगे। लेकिन अगर सारफ हमें इंडेक्स गलत बता दे तो उसके लिए हम स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाएंगे, ये भी आज हम सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी अरे की जो डाटा टाइप है उसको बताएंगे कि हमारी अरे की डाटा टाइप क्या है। हम मिसाल के तौर पे हमारी अरे की डाटा टाइप इंटीजर डाटा टाइप हमने लिख दिया और हमारी अरे का नाम है ए और हमारी जो अरे का साइज है वो है 5। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब हम अरे को डिक्लेयर भी कर लेते हैं। अब एक अरे के सिफर इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 12 और ए अरे के एक इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 23। फिर ए अरे के 2 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 50। उसके बाद ए अरे के 3 इंडेक्स पे हमारे पास कीमत है 45। फिर ए अरे के 4 इंडेक्स पे हमारे पास कीमत है 34। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी अरे को डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद उनकी जो कीमतें हैं वो भी हमने बता दी कि कौन कौन सी कीमतें। और आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम ऐसा भी किया था कि उस प्रोग्राम के अंदर हमने 5 लोगों की जो उम्रें हैं वो अपनी अरे के अंदर महफूज की थी। और फिर हमने एक और प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में हमने ये सीखा था कि अगर हम सारफ से 4 मज़ामीन के जो हासिल करदा नंबर है वो इनपुट के तौर पर लें और उनको अपनी अरे के अंदर महफूज करवाएं और फिर उन नंबर्स का जो मजमूआ है वो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाएं, तो हमने अपनी अरे का जो मजमूआ है वो भी स्क्रीन के ऊपर दिखाया था। आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम ये करने लगे हैं कि अरे को इस्तेमाल करेंगे हम वेरिएबल के साथ। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई और फिर हम क्या करेंगे, हम सारफ से कहेंगे कि वेरिएबल ए के अंदर एक कीमत महफूज करवानी है तो वो कीमत हमें आप दे दें। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ। जब भी हमने सारफ से कोई कीमत लेनी है तो पहले हमने स्क्रीन पे उससे पूछना होता है कि ये वाली कीमत आप हमें दें। उसके लिए आपको पता है कि हमने जो हदायत है वो प्रिंट एफ फंक्शन में लिखनी होती है। लिखते हैं यहाँ पे प्लीज एंटर योर इंडेक्स नंबर। तो सारफ क्या करेगा कि यहाँ पे हमें अपना इंडेक्स नंबर दे देगा।
تو اس انڈیکس نمبر کو ہم اسکین ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے کیا کریں گے، اس طریقے سے فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے کیا کریں گے، محفوظ کروا دیں گے اپنے ویریبل آئی کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب ہماری قیمت محفوظ ہو جائے گی اس کے بعد کیا کریں گے، پرنٹ ایف کا فنکشن استعمال کریں گے، اور پرنٹ ایف کا فنکشن استعمال کر کے دوبارہ یہاں پہ فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کریں گے. یہاں پہ اپنی ارے کا نام لکھیں گے اور اپنی ارے کا جو انڈیکس ہے وہ بھی لکھ دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جو 0 انڈیکس ہے اس انڈیکس کے اوپر ہماری کیا قیمت ہوگی یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا. اب ہم اپنے اس پروگرام کو چلاتے ہیں. جب ہم اپنے اس پروگرام کو چلائیں گے تو یہ دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے انڈیکس نمبر 2 لکھ دیا، انٹر کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے 12. یہاں پہ ایک اور کام کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ گیٹ سی ایچ کا فنکشن بھی لکھ لیتے ہیں. اب ہم اپنے پروگرام کو دوبارہ چلائیں گے. ہم نے یہاں پہ لکھا 2 تو یہ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس آ گیا ہے 12. اب جو 2 انڈیکس ہے ہمارا اس کے اوپر تو ہمارے پاس کیا محفوظ ہے، ہمارے پاس 50 محفوظ ہے، اور ادھر ہم نے صارف سے آئی کے اندر جو قیمت لی ہے وہ لی ہے 2، اور یہاں پہ ہمارے پاس 12 آ رہا ہے. وہ 12 اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ارے کے نام کے ساتھ جو انڈیکس لکھا ہے وہ لکھا ہے 0. تو 0 کے اندر کیا محفوظ ہے، 0 کے اندر تو 12 محفوظ ہے، تو ہمارے پاس تو 12 ہی آئے گا. ہمارے پاس اگر ہم نے 2 لکھا ہے تو 2 انڈیکس پہ 50 تو نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قیمت ہم صارف سے لیں اس قیمت کا جو ہمارے پاس انڈیکس ہو، اس انڈیکس کی قیمت جو ہے وہ ہماری سکرین کے اوپر نظر آ جائے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے اس 0 کی جگہ پہ اپنے ویریبل کا نام لکھ دینا ہے جو کہ آئی ہے. اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ ہمارا کوڈ چلے گا اور جب صارف کو یہ والا پیغام نظر آئے گا اپنی سکرین کے اوپر اور وہ یہاں پہ کوئی قیمت دے گا، مثال کے طور پہ 3 قیمت دیتا ہے، تو وہ 3 قیمت ہمارے اس ویریبل کے اندر محفوظ ہو جائے گی. اور یہاں پر بھی جب اس ویریبل کی قیمت 3 ہو جائے گی تو یہاں پر بھی پھر 3 ہی قیمت ہے. تو کیا ہوگا، پھر ہماری جو ارے ہے اس کی جو قیمت ہے 3 انڈیکس کے اوپر وہ ہمیں نظر آ جائے گی. کس طریقے سے، یہ دیکھیے گا کہ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 3. جیسے ہی 3 لکھ کے ہم انٹر کا بٹن دبائیں گے تو ہمارے پاس 45 آ گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 3 انڈیکس ہے ہمارے پاس وہاں پر کیا ہے، ہمارے پاس وہاں پہ 45 ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو 2 انڈیکس ہے اس کے اوپر کیا ہے تو ہمارے پاس 50 آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں بالکل 50 ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم سیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے سیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہمارا جو ویریبل آئی ہے اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، ہم لکھتے ہیں آئی اسائنمنٹ آپریٹر آئی جمع 1. اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ویریبل آئی ہے اس کی قیمت میں 1 کا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر صارف ہمیں 2 دیتا ہے تو یہاں پہ آ کے یہ قیمت 3 ہو جائے گی. اگر صارف ہمیں 3 دیتا ہے تو یہاں پہ آ کے یہ قیمت 4 ہو جائے گی. لیکن اس کو لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہم نے سیکھا تھا. وہ طریقہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنے ویریبل کی ویلیو 1 کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم لکھ دیتے تھے آئی جمع جمع اس طریقے سے، یا ہم اپنے ویریبل کی ویلیو 1 کے ساتھ کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم لکھ دیتے تھے آئی تفریق تفریق اس طریقے سے. تو آج ہم کیا کریں گے، آج ہم یہی سیکھیں گے کہ اگر ہم آئی جمع جمع لکھتے ہیں تو پھر ہمارا کوڈ کس طریقے سے چلے گا. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اب ہم نے یہ کوڈ اپنا یہاں پر چلایا اور صارف سے ہم نے جو ان پٹ کے طور پہ قیمت لی وہ لے لی 2. جیسے ہی ہم نے انٹر کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا 45، اور ہمیں یہاں پر پتا ہے کہ 3 کے اوپر ہمارے پاس جو قیمت محفوظ ہے وہ 45 ہے، لیکن 2 کے اوپر جو قیمت محفوظ ہے وہ کیا ہے 50. اب یہاں پہ اس کو عزیز طلبہ آپ نے صحیح سے سمجھنا ہے کہ یہ قیمت کس طریقے سے یہاں پر محفوظ ہے. یہ قیمت اس طرح سے محفوظ ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس قیمت کس طرح سے آ رہی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قیمت کیسے آئی ہے. جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ ہم یہاں پہ اب قیمت دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ 3، تو اب دیکھیے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے 34. اب جو 3 انڈیکس ہے اس کے اوپر تو 45 تھا، لیکن یہاں پہ 34 آ رہا جو کہ 4 انڈیکس کے اوپر. اب اس کو ذرا سمجھیے گا دھیان کے ساتھ. یہ دیکھیں جب صارف نے یہاں پہ ہمیں قیمت دی تو وہ قیمت تھی 3، لیکن جب اس لائن کے اوپر لائن نمبر 21 کے اوپر ہمارا کوڈ آیا اور یہ لائن چلی تو اس نے کیا کیا کہ جو 3 قیمت تھی ہماری اس میں 1 کو جمع کر دیا اور یہ قیمت بنا دی ہماری 4. جب اس لائن کے اوپر ہماری قیمت 4 ہو گئی تو یہاں پر بھی ہماری قیمت کیا ہے، 4 ہی ہے. تو پھر جب پروگرام چلے گا تو وہ جو انڈیکس ہمیں ملے گا وہ کیا ملے گا، 4، اور اس انڈیکس پہ جو ہماری قیمت محفوظ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے 34.
اسی طرح سے اگر ہم ایک دفعہ اور یہ لکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیے گا یہ بہت ہی دلچسپ ہے، ایک دفعہ پھر ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ آئی جمع جمع، اور اب ہم اپنا پروگرام چلاتے ہیں تو یہ دیکھیے گا مثال کے طور پہ اب اگر ہم یہاں پہ ایک لیتے ہیں، اس کو ہم انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ گیا ہے 45۔ اب 45 جو ہے وہ 3 انڈیکس کے اوپر ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن ہم نے تو یہاں پر ایک دیا ہے تو ایک پہ 23 ہے، تو یہاں پہ جب ہم نے صارف سے قیمت لی تو قیمت لی ہم نے ایک، تو ایک قیمت جو ہے یہاں پہ آ کر کیا ہوگی، ایک کے اندر ایک جمع ہوا تو قیمت ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ 2، 2 کے بعد یہاں پہ جب آئے تو یہاں پہ 2 قیمت ہو چکی تھی، 2 کے اندر پھر ایک جمع ہوا تو یہ قیمت ہوگی ہمارے پاس 3، تو یہاں پہ 3 انڈیکس کی جو ہمارے پاس قیمت ہے 45 وہ ہمیں یہاں پر نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ پروگرام کام کرتا ہے جب درمیان میں آ کے ہمارا جو ویریبل ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویریبل کی قیمت اگر بڑھ جائے تو کس طریقے سے پروگرام چلتا ہے، لیکن اگر یہی قیمت ویریبل کی کم ہو جائے تو پھر کس طریقے سے پروگرام چلے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آئی تفریق تفریق، تو پھر اب یہ پروگرام کس طرح سے چلے گا۔ آپ پروگرام کو چلائیں گے اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پہ 4، تو آپ دیکھیے گا لکھا ہم نے 4 ہے، لیکن جو قیمت ہمارے پاس آئی ہے وہ 3 انڈیکس والی آئی ہے۔ وہ کیوں آئی ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جمع کے اندر یہاں پہ آ کے ایک جو نمبر تھا وہ جمع ہو جاتا تھا، اب بالکل وہی نمبر جو ہے وہ تفریق ہو گیا ہے۔ جیسے ہمیں صارف نے 4 قیمت دی ہے تو یہاں پہ آ کے 4 کے اندر سے ایک تفریق ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو قیمت آ جائے گی وہ کتنی آ جائے گی؟ 3، اور 3 کی جو قیمت ہے 3 انڈیکس کے اوپر وہ یہاں پہ 45 ہے، وہ ہمیں یہاں پر نظر آ جائے گی۔ اب یہاں پہ عزیز طلبہ ایک اور بہت اچھی چیز ہم سیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم صارف سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سے انڈیکس کی جو قیمت ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے، تو صارف بتاتا ہے کہ میں نے 0 انڈیکس کی دیکھنی ہے، 1 کی دیکھنی ہے، 2 کی، 3 کی یا 4 کی، کون سے انڈیکس کی دیکھنی ہے۔ اگر صارف یہاں پہ 5 انڈیکس لکھ دے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے باب نمبر 3 جس کا نام تھا مشروط منطق، اس کے اندر ہم نے if else اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ اگر آئی کی قیمت جو ہے وہ چھوٹی ہے یا برابر ہے 4 کے تو کیا کرو، تو یہ والا کوڈ چلا دو، اور وہ کوڈ کون سا ہوگا؟ وہ کوڈ ہوگا یہ والا کوڈ۔ اور اگر یہ والی جو شرط ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ پھر ہم لکھیں گے یہاں پہ ایلس، اور ایلس کے اندر پھر ہم ایک کوڈ چلائیں گے، اس میں بھی ہم پرنٹ ایف کا فنکشن استعمال کریں گے اس طریقے سے، اور اس میں ہم لکھ دیں گے سوری۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اپنے پروگرام کو چلاتے ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 4، جیسے ہی 4 لکھیں گے تو 4 انڈیکس کے اوپر ہماری جو قیمت ہے وہ تو ہمیں نظر آ جائے گی، لیکن اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 5 تو 5 انڈیکس ہمارا ہے ہی نہیں، تو ہمیں یہاں پہ یہ نظر نہیں آئے گی۔ اب یہاں پہ مثال کے طور پہ اگر ہم 5 انڈیکس بنا دیتے ہیں، یہاں پہ اپنا جو ارے کا سائز ہے وہ لکھ دیتے ہیں 6، اور یہاں پہ انڈیکس 5 بنا دیتے ہیں ہم، اور یہاں پہ 5 انڈیکس کے اوپر بھی ایک قیمت محفوظ کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ 22، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے گا پھر ہمیں یہاں پہ کیا لکھنا پڑے گا؟ پھر ہمیں یہاں پہ لکھنا پڑے گا 5، اور اس کے لیے ہمیں کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اگر ادھر اب میں لکھتا ہوں 5 تو یہاں پہ ہمارے پاس قیمت 22 آ جائے گی، لیکن ہمارے پاس جو انڈیکس ہیں وہ 0 سے لے کے 5 تک ہیں۔ یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ میں 9 لکھتا ہوں تو پھر بھی ہمارے پاس نیچے لکھا آ جائے گا سوری، جو کہ یہاں پہ ہے، کیونکہ یہ شرط ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب یہ شرط ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر یہ والا کوڈ نہیں چلے گا بلکہ یہ والا کوڈ چلے گا۔ تو آپ کو یاد ہے یہ ہم نے سیکھا تھا if اسٹیٹمنٹ، if else اسٹیٹمنٹ، if else if اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد نیسٹڈ سلیکشن سٹرکچر کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری آج کی کلاس تھی۔ ہم جو اگلی کلاس اپنی پڑھیں گے اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ لوپ کیا ہوتا ہے، اور لوپ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اور لوپ کا سٹرکچر کس طرح سے کام کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے باب نمبر 3 کے اندر جو if else اسٹیٹمنٹ کے بارے میں سیکھا ہے، اور پھر اب ہم جو ارے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم جو لوپ کے بارے میں سیکھیں گے، ہمارے آنے والے آگے جو پروگرام ہوں گے اس میں ہم ارے کا استعمال بھی کریں گے، اس میں ہم لوپ کا استعمال بھی کریں گے، اس میں ہم if else اسٹیٹمنٹ کا استعمال بھی کریں گے۔ تو ہمارے آنے والے جو پروگرام ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہوں گے، آپ کو بہت اچھا لگے گا ان پروگرام کو کر کے۔ عزیز طلبہ، ہم جتنے بھی یہاں پر پروگرام کرتے ہیں یہ آپ نے خود بھی اپنے ہاتھ سے کرنے ہیں۔ جتنا زیادہ پروگرام، جتنا زیادہ کوڈ آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے، آپ کو اتنی اچھی کوڈنگ کرنی آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔
ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔